अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिस्कवर पाकिस्तान की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम सफ़रे हिदायत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान समीरा लतीफ़। आज सफ़रे हिदायत पे जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम है, वो है जी AI के अखलाकियात। AI के अखलाकियात भी होते हैं क्योंकि आजकल के ज़माने में चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुज़ुर्ग हो, हर शख्स ही AI का इस्तेमाल कर रहा है। अब AI को पॉजिटिवली कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे मारूफ मजहबी स्कॉलर, चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल ऑफ मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल, प्रोफेसर डॉक्टर हसन मोइनुद्दीन कादरी साहब, जबकि दूसरी जानिब कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो कि इस हवाले से कुछ अहम सवाल डॉक्टर साहब से पूछेंगे और अपनी गाइडेंस लेंगे। तो अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब, AI जो हमें कंटेंट दे रहा है या जो हम उससे हासिल कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमें इसका कुछ पता नहीं है। तो अब AI का पॉजिटिव इस्तेमाल एक तो कैसे किया जा सकता है और जो उसका फ्लो ऑफ कंटेंट है उसका मुकाबला करने के लिए हम अपनी जहानत का इस्तेमाल कैसे मैनुअली कर सकते हैं? बिल्कुल सर, मैंने इस सब्जेक्ट पर मेरी एक गुफ्तगू थी, टॉक थी जो मैंने इजिप्ट में कायरो में कॉन्फ्रेंस हुई थी जो मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के तहत हुई थी। तो उसका जो टॉपिक था बड़ा खूबसूरत था। वो ये था कि हमारे प्रोफेशंस के अंदर AI का इस्तेमाल और उसके चैलेंजेस, और उस पर इस्लामिक अखलाकियात और एथिक्स क्या कहती हैं। इस पर मैंने तिजारत को और कॉमर्स को, बिज़नेस को और उसकी एथिक्स को लिया था और उसको AI के साथ परखा था। अब इसमें एक सवाल उठा था कि AI कुछ जगहों पर आपको बहुत अच्छा गाइड करता है जी। मिसाल के तौर पर आप अपना कंटेंट दें, वो उसको ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंटेबल बनाकर पेश कर देता है। आपने एक अपना राइटअप तैयार किया है, वो उसको प्रूफ रीड अच्छा कर लेता है। फिर आपने कहीं लेटर्स लिखवाने हैं, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर देता है। अपना CV तैयार करना है, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा। आपकी पूरी किताब है, आप वो उसमें डाल दें तो वो आपको समराइज़ करके दे देगा। अगर उसमें से सेलिएंट फीचर्स निकालने हैं वो निकालेगा। अगर आप बिज़नेस में हैं तो वो आपको उसकी फिजिबिलिटी अच्छी बना कर देगा। अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिकल साइंस में AI बहुत काम कर रहा है इस वक्त, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मेडिकल साइंसेज में एक प्रेस्क्रिप्शन आपको एक मायानाज डॉक्टर देता है और एक प्रिस्क्रिप्शन उसी मर्ज़ पर आप AI से लें, वो उससे बेहतर देगा। वो उसकी तशखीस भी करेगा, प्रिस्क्राइब भी करेगा, मेडिसिन भी देगा और उसका इलाज भी बताएगा। फिर आपको टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया है, फिर आपकी IT की दुनिया है, फिर IT सॉल्यूशंस इस वक्त आपको AI बेहतर दे रहा है और उसकी जो ट्रबल शूटिंग में आपको अच्छा गाइड कर रहा है। ये सारी चीज़ें उस वक्त कामयाब होंगी जब कोई इंजीनियर उसको यूज़ करेगा, जब कोई सब्जेक्ट का प्रोफेसर उसको इस्तेमाल करेगा, जब कोई एजुकेशनिस्ट और एकेडेमिया का माहिर उसको इस्तेमाल करेगा। अगर कोई इस्लाम का माहिर कानून होगा, शरीयत का माहिर होगा, कुरान और हदीस पर कोई दस्तरस रखता होगा, वो जब AI को कमांड देगा, अगर AI उसको मिसलीड करेगा तो वो उसको पकड़ लेगा, उसकी उसी वक्त गिरफ्त कर लेगा। तो AI को भी समझ आ जाएगी कि मेरा वास्ता किससे पड़ा है। अगर एक जाहिल शख्स उससे कुछ पूछेगा तो वो उसकी जहालत से फ़ायदा उठाएगा, वो उससे खेलेगा। अब इसी तरीके से एक मीडियोकर शख्स है, वो स्टूडेंट है और अभी वो प्रोफाउंड नहीं है अपने नॉलेज में, वो AI से सवाल करेगा, वो AI इधर उधर से रेफरेंस उठा कर दे देगा। अगर कोई आलिम और स्कॉलर और स्पेशलिस्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट पूछेगा तो वो किताबें कंघालेगा, उसको पता होगा, उस फील्ड का उसको इल्म होगा, उसको नॉलेज होगा। वो उसकी कॉमन सेंस बताएगी कि जी इट कांट बी एग्जैक्टली व्हाट इज सेड बाय AI। फिर वो उसको वेरीफाई करेगा, फिर AI को कहेगा कि आपने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वो अपने आप को दुरुस्त करेगा। जैसे जैसे ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि जैसे जैसे AI को पता लगता जाएगा कि मेरे यूज़र का लेवल क्या है, वो AI भी अपने आप को वो अपग्रेड करता चला जाएगा, वो एलिवेट करता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि आज AI का एक इस्तेमाल जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर उसको बेस्ट उसके यूजेज चाहिए तो अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें, अपनी राइटिंग स्किल्स को नेचुरली इम्प्रूव करें, अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी किताबों के मुताला को इम्प्रूव करें, जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करें,
دنیا کے خبر اور اخبار سے باخبر رہیں، پھر کتابوں کو کنگھالیں، قرآن مجید خود پڑھیں، احادیث کو خود پڑھیں، ان کی ٹرانسلیشن کے ذریعے سے اس مفہوم کو خود سمجھیں، اور پھر جو بیسٹ ہے وہ اس سے لیں، اور جہاں وہ آپ کو ڈاج کرتا ہے پھر اس کی گرفت کریں۔ ڈاکٹر صاحب، اب آپ نے بات کی کہ اگر کوئی ایکسپرٹ اس کو یوز کر سکتا ہے تو اس کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی عام بندہ ہے، عام بچہ، اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ اے آئی کو اسلامک نالج یا ریفرنسز کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ کتنا اس کو ڈاج کر سکتا ہے، کس طرح سے ڈاج کر سکتا ہے، اور اوتھینٹک سورس کس چیز کو وہ بنائے؟ میں یہ سمجھوں گا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ اتنا ریکمینڈیبل نہیں ہے ریسرچ کے پرسپیکٹو میں، اور اگر اسٹوڈنٹ اگر اس سے ڈیٹا لینے کی کوشش کرے گا، وہ اپنی مرضی سے ڈیٹا لے گا، اور وہ اسٹوڈنٹ اسے میمورائز کر لے گا، پھر اسے استعمال کرے گا، ہو سکتا ہے اس کا مفہوم ہی غلط ہو سکتا ہے اس کی جو ایسنس ہے، اس کی روح ہے، وہ غلط ہو۔ اس لیے کہ اے آئی کا استعمال انڈر گائیڈنس ہونا چاہیے، بچوں کے لیے انڈر سپرویژن ہونا چاہیے۔ اسکولوں کے اندر میں ریکمینڈ کروں گا کہ اسکولوں کے اندر اے آئی کی کلاسز پڑھائی جانی چاہیے، ان کی اسپیشل کوچنگ ہونی چاہیے، اس کے اسپیشلسٹ ہائر ہونے چاہیے، اس کے اوپر باقاعدہ اس کے استعمال کا جو پازیٹیو طریقہ ہے اور ایتھیکل طریقہ ہے وہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد اس کا ان ایتھیکل ایک اور طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم کسی کا مواد لے لیتے ہیں۔ اب اے آئی کا بھی پلیجرزم کا ایک میتھڈالوجی ہے اور ایک پورا ایک پروسیس ہے، ہم اس کو اس میں سے گزارے بغیر ہم اپنا تھیسس تیار کر کے بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں جی استاد صاحب میں نے یہ ایک ہفتے میں اپنا تھیسس لکھ لیا ہے۔ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی انسان کی جو صلاحیت ہے وہ ایک مصنوعی صلاحیت کے مقابلے میں اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو انسان تجربے سے سیکھتا ہے وہ آنن فانن ٹیکنالوجی اسے نہیں سکھا سکتی۔ ہو سکتا ہے اسے وہ ایک رائٹ اپ تو تیار کر کے دے دے، مگر جب وہ سٹیج پر جائے گا، اگر اس کے پیچھے سال ہر سال کی محنت نہیں ہوگی، مشقت نہیں ہوگی، کتابوں کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی، اساتذہ کی صحبت نہیں ہوگی، مجالست نہیں ہوگی، وہ کتابوں کو کنگھال کر نہیں آیا ہوگا، اس کا کانفیڈنس نہیں ہوگا، تو پھر وہ اسی وقت اس کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا اور وہ شاید گفتگو کے قابل بھی نہیں رہے گا، ریپرزینٹ نہیں کر پائے گا، وہ ریپرزینٹ نہیں کر سکے گا اپنے موقف کو، وہ اسی وقت اپنا کانفیڈنس لوز کر جائے گا۔ جو بات اپنی ذاتی محنت سے سیکھی جاتی ہے وہ انسان کو کانفیڈنس دیتی ہے، اور جو کہیں سے ادھار لے کر استعمال کی جاتی ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مستعار لی گئی ہو اور پھر آپ اسے اپنی بنا کے پیش کریں، تو پھر آپ کا کانفیڈنس لیول بتا دے گا کہ یہ اس کی اپنی تحقیق ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کر کے آیا۔ اور یہ اخلاقیات سے بھی آ رہی بات، یہ بالکل جو چیز آپ کی نہیں آپ اس پہ کلیم نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب اب اسٹوڈنٹس کی جانب چلتے ہیں، ان کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں۔ پہلا سوال اس موضوع پر کون کرے گا؟ سر میرا نام صدف جبی ہے اور میں بائی پروفیشن ایک لیکچرر ہوں۔ بینگ اے لیکچرر جو میری آبزرویشن ہے، میں اکثر دیکھتی ہوں اسٹوڈنٹس کو، کبھی کوئی ہم اسائنمنٹ ان کو دیتے ہیں یا کوئی پریزنٹیشن ہوتی ہے تو بچے کیا کرتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے، میٹا اے آئی سے یا کسی بھی آرٹیفیشل ٹول سے اٹھا کر لے آتے ہیں مٹیریل۔ تو بینگ اے ٹیچر ہمیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ اب کیونکہ یہ ایرا آف ایڈوانسمنٹ ہے، اسپیشلی گرلس کے لیے پرابلمس بھی آتی ہیں، بچیاں لائبریریز میں نہیں جا سکتی ہیں ٹائم شارٹیج کی وجہ سے، یا کبھی وہ اکیلی ہیں تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر نہیں جا سکتی۔ ایک اور سچویشن ہوتی ہے کہ بچیاں گروپ اسٹڈی نہیں کر سکتی، سم ٹائمز گھروں سے پرمیشن نہیں ملتی تو وہ اے آئی کا سہارا لیتے ہیں۔ سر اس سارے سینیریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اے آئی ڈیولپرز جو ہیں ان کی کیا مورل اور ایتھیکل رسپانسبلٹیز بنتی ہیں؟ اس وقت دنیا جس معاشی ڈگر کی طرف معاشی طور پر مقابلہ بازی کی طرف چل پڑی ہے، اس میں ایتھکس اور موریلٹیز جو ہیں وہ مردہ ہو رہی ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو ایک خوبصورت مثال دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں انڈیا میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں ان کے پرائم منسٹر نے اے آئی کے جو مالکان ہیں، جس میں کلاؤڈ بھی ہے، جس میں چیٹ جی پی ٹی بھی ہے اور دیگر جتنے پلیٹ فارم ہیں، اور پھر دیگر ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے اسپیشلسٹ اور ان کے اونرز بھی وہ ایک نشست میں جمع تھے، اور وہ شو کیا جا رہا تھا کہ ہمارا موقف ایک ہے، ہم ایک ہیں، ہم مل کر اسے کامیاب کر رہے ہیں، اور وہ ایک یکجہتی کا اظہار ہو رہا۔ اس دوران اینڈ پر ایک ڈیمانسٹریشن دینی تھی جس میں سب نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس طریقے سے ایک سولیڈیرٹی شو کرنی۔
اب میڈیا نے دکھایا کہ اس سولیڈیرٹی میں دلوں کی تنگی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دور نہ کر سکی۔ اب جو کلاڈ اور جو چیٹ جی پی ٹی کے جو مالک تھے انہوں نے کوشش تو کی، مگر اپنے ہاتھ ملا کر وہ یکجہتی کا اظہار نہ کر سکے، کیونکہ پروفیشنل جیلیسی انہیں قریب آنے سے روک رہی تھی۔ آپس میں جو کمپٹیشن تھا مارکیٹ کا، جو فائنینشیل کمپٹیشن تھا، جو یہ ایک دور ہے جس میں انسان لگا ہوا ہے کہ کس نے جیتنا ہے اور کس نے ہارنا ہے، اس دور نے انسان سے انسانیت لے لی، ہماری موریلٹیز ختم ہوگی، ہماری ایتھکس ختم ہوگی۔ میں اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ آج جب ہم کانٹینٹ لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے 4 سال کی محنت کے بعد یہ کانٹینٹ تیار کیا ہے، اسے اپلوڈ کیا ہے، اس کا حوالہ دیے بغیر وہ وہاں سے کانٹینٹ اٹھاتا ہے اور آپ کو دے دیتا ہے اور آپ کا آرٹیکل تیار کر کے دے دیتا ہے، تو کیا یہ ایتھیکلی درست ہوگا؟ اب اے آئی ایتھکس نہیں دیکھتی، اے آئی میں شعور نہیں ہے، اے آئی میں احساس نہیں ہے، اے آئی میں وہ انسانی فیلنگز نہیں ہیں۔ ایک روبوٹ آپ کو کسی پرابلم کا حل تو دے سکتا ہے، مگر یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنے دل دکھ رہے ہیں۔ آپ کو ایک فائنینشیل سولوشن تو دے رہا ہے، یہ نہیں بتا سکتا کہ کتنی جانیں صرف اس سولوشن کو لانے میں تلف ہو رہی ہیں، اور کتنوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، اور کتنوں کی محنتوں پر میں پانی پھیر کر آپ کو یہ کانٹینٹ لا کے دے رہا۔ ایک وہ آپ کو ایک فیکٹری اور انڈسٹری تو بنا کر دے سکتا ہے، اس کی پوری فیزیبلٹی تو تیار کر کے دے سکتا ہے، مگر وہ یہ نہیں بتائے گا کہ جو کیمیکل جو ایمیشن کے ذریعے سے جو یہاں سے پروڈیوس ہوگا اس کے نتیجے میں کتنی معصوم جانیں تلف ہو جائیں گی، کیونکہ اس کی وہ فیلڈ نہیں ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جس کو عربک میں ایک لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو الذکاء الاصطناعی کہتے ہیں، ذکاء ذہانت کو کہتے ہیں، اور آرٹیفیشل ذہانت کو یہ کہا جاتا ہے۔ میں نے اپنا ایک نیریٹو لیا کہ ایک وہ انٹیلیجنس اور وہ ذکاء ہے جو یہ آرٹیفیشل یہ روبوٹ اور یہ مشینری آپ کو دے رہی ہے، اور ایک وہ انٹیلیجنس ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ ایک وہ انٹیلیجنس ہے ریاست مدینہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر رہے تھے، جو ریاست کے خد و خال بھی عطا کر رہے تھے، جو تجارت کے خد و خال بھی عطا کر رہے تھے۔ یہاں میں آپ کو بڑی خوبصورت مثال دوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں اہل مدینہ کے لیے ایک نئی مارکیٹ اور ایک نئی تجارتی منڈی کا اجرا فرمایا۔ جب آپ نے قدم رنجہ فرمایا تو اس وقت مدینہ پاک میں ایک یہودیوں کی تجارتی منڈی لگا کرتی تھی، ان کا ایک بازار ہوتا تھا، اس کا ایک دن مختص ہوتا تھا، ان کا لین دین ہوتا تھا، ان کی اپنی کموڈیٹیز وہاں پہ بکتی تھی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھکس سکھائیں، آغاز موریلٹی سے کیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ ہم طے کر لیتے ہیں کہ کس دن آپ کا بازار کھلے گا اور کس دن مسلمانوں کا بازار کھلے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کا دن بھی الگ کر دیا، ان کی لوکیشن بھی الگ کر دی، اور ان کی مارکیٹ بھی سیپریٹ کر دی، اور فرمایا جس دن آپ کی مارکیٹ ہوگی اس دن ان کی بند ہوگی، اور جس دن ان کی کھلے گی آپ کی بند ہوگی۔ اور اس میں اخلاقیات، اور جو کموڈیٹی آپ لائیں گے مسلمانوں کی کموڈیٹی ڈیفرنٹ ہوگی، ان کے وینڈر بھی ڈیفرنٹ ہوں گے، ان کی کوالٹی بھی ڈیفرنٹ ہوگی، تاکہ یہاں پہ اہل مدینہ کو اپنی مرضی کی پروڈکٹ ڈیفرنٹ ڈیز میں، مختلف دنوں میں اور مختلف مقامات میں ملے، اور تاکہ آپس کی مسابقت سے وہ انسانیت نہ ختم ہو جائے۔ آج یہ اے آئی ہمیں مدد تو دے رہی ہے مگر ہماری انسانیت کو ختم کر رہی ہے۔ السلام علیکم سر، میرا نام محمد حسنات ہمایوں ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ جو ہے اس کا مقابلہ ہیومن کریٹڈ کانٹینٹ سے کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کانٹینٹ مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے اور جو ڈیٹا بیس آپ کو ملتا ہے، اسی ڈیٹا بیس کی بنیاد پر ہی آپ کو سوال کا جواب وہ اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی وہ ڈھونڈ کے لا کر دیتا ہے۔ اب غور کریں، اگر آپ اس میدان میں جائیں تو جو کانٹینٹ ڈومینیٹ کر رہا ہوگا ڈیجیٹل مارکیٹ میں، ڈیجیٹل انڈسٹری میں، تو وہی کانٹینٹ پریویل کرے گا آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں، آپ کی آئیڈیالوجی میں، آپ کے نظریے میں اور آپ کے رائٹ اپ میں۔
اب اگر عقیدے سے تعلق ہو تو جو اہل عقیدہ اپنا کانٹینٹ زیادہ فلوٹ کریں گے وہ انہی کے عقیدے کو وہ پروموٹ کر رہا ہوگا اور شوگر کوٹڈ انداز سے کر رہا ہوگا. جو اسکول آف تھاٹ اس میں پریویل کرے گی، جن کا کانٹینٹ جو ہے وہ میسیولی اویلیبل ہوگا، وہی کانٹینٹ اور اس کا جواب اسی کانٹینٹ پر بیس کرتے ہوئے ڈھونڈ کے لائے گا اور آپ خاموشی سے لے لیں گے. آپ اسی فکر کے ایمبیسڈر بن جائیں گے، آپ وہی بات کرنا شروع کر دیں گے اور آہستہ آہستہ وہ آپ کی ذہن سازی کرنا شروع کر دے گا. وہ آپ کی سوچ بدلنا شروع ہو جائے گا، آپ کی آئیڈیالوجی بدلتی رہے گی، آپ کی تھیولوجی بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کی مورالٹیز بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کا اسکول آف تھاٹ بدلنا شروع ہو جائے گا. اب اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا مثبت، پازیٹیو اور بیلنسڈ کانٹینٹ جو ہے وہ کثرت سے ڈیجیٹل انڈسٹری میں دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا کانٹینٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو لائبریریز میں جو ریسرچ ہو رہی ہے، جو اس وقت جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں، منہاج یونیورسٹی میں، جو دنیا کی جامعات میں، یونیورسٹیز میں جو پازیٹیو ٹیچنگ اور پازیٹیو میتھڈالوجی کے ذریعے سے جو سولوشن ٹو دا پرابلم بتائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں، ہمیں اس پازیٹیو کانٹینٹ کو ڈیجیٹل انڈسٹری میں ڈیجیٹائز کر کے لانے کی ضرورت ہے. اگر ہم وہ کانٹینٹ لائیں گے کہ جس میں اخلاقیات ہو، جس میں ایتھکس ہو، جس میں مورالٹیز ہو، جس میں والدین کا ادب ہو، جس میں بڑوں کا احترام ہو، جس میں بچوں کے ساتھ شفقت ہو، جس میں ہمسایوں کے حق ہوں، جس میں معاشرے کی رسپانسبلٹی کا احساس ہو، جس میں احساس ذمہ داری ہو، جس میں ہماری انسانیت زندہ ہو، جس میں ہمارا مسلمان ہونا زندہ ہو، جس میں ہمارا ایمان زندہ ہو، ہمیں اس کانٹینٹ کو کثرت کے ساتھ ڈیجیٹائز کر کے اس ڈیجیٹل ورلڈ میں شیئر کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب بھی وہ کانٹینٹ اٹھائے تو آپ ڈومینیٹ کریں، جب بھی وہ بات کرے تو حق ڈومینیٹ کرے، جب بھی وہ کسی بھی مواد کا سہارا لے تو آپ کا مواد ڈومینیٹ کرے. تو آج اگر ہم نے اس میدان میں بھی جیتنا ہے تو اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ ہونے کا حق ادا کرنا ہوگا، طالب علم کو طالب علم ہونے کا حق ادا کرنا ہوگا، ایک ریسرچر کو ریسرچر کا حق ادا کرنا ہوگا، ایک ٹیکنوکریٹ کو اپنا حق ادا کرنا پڑے گا، ایک پولیٹیشین کو ایک پازیٹیو پولیٹیشین ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا. بے شک بے شک. ایک پرامن شہری کو پرامن مواد ڈیجیٹل انڈسٹری میں منتقل کر کے ڈومینیٹ کرنا ہوگا. ایک نئی پروپوزیشنز کریٹ کر کے ہمیں اس ڈیجیٹل انڈسٹری میں شیئر کرنی ہوگی، ہمیں اپنی مثالیں شیئر کرنی ہوں گی، ہمیں اپنی سٹڈیز اور اپنے تجربات جو ہیں منتقل کرنے ہوں گے کہ جب بھی کسی کیس سٹڈی کی بات آئے تو ایک طرف منفی کیس سٹڈی ہو، ایک طرف دجالی کیس سٹڈی ہو اور دوسری طرف حق کی آواز کو بلند کرتی ہوئی کیس سٹڈی نظر آئے. ایک طرف انسانیت کو ختم کرنے والی کیس سٹڈی ہو، ایک طرف انسانیت کو زندہ کرتی ہوئی کیس سٹڈی بھی نظر آئے. جب ایسا کانٹینٹ ڈومینیٹ کرے گا تو ہم سمجھیں گے کہ اصل ذہانت کامیاب ہو رہی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی ہے اور اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی صلاحیت اور انٹیلیجنس جیت رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنا وقت دینے کا اور ہم سب کی رہنمائی کرنے کا. اب ہمیں دے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا ڈسکور پاکستان.